बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर गहमा गहमी और गर्मा गर्मी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सियासी मंजरनामा गर्मा गर्मी की तरफ जाना जहां से शुरू हुआ, वो पॉइंट वो है जहां फवाद चौधरी साहब ने आज से कुछ हफ्तों पहले ये कहा कि इस हुकूमत के पास 6 से 7 महीने हैं, 6 से 7 महीनों के अंदर परफॉर्म करके दिखाना है। ये मजीद सीमेंट हो गई बात जब इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बात कर दी कि कुछ लोग -1 करना चाह रहे हैं, लेकिन -1 हो भी जाए तो सिलसिला जूं का तूं चलता रहेगा। और उसके बाद फिर कहा कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये दोनों बातों को ओवरलैप करके देखा जाए तो ये तो आ गया एक्शन पीटीआई की तरफ से, लेकिन उसके बाद रिएक्शन आता है ऑपोजिशन की तरफ से। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी अखाड़े में आने की सूरत में आसिफ जरदारी साहब अपने पंजाब के जयालों को कह देते हैं कि फौरी तौर पर तैयार हो जाए, मामला हमारी तरफ टिल्ट होने वाला है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे, लेकिन उनकी नज़र में आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, शायद मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़े। उसके बाद सीरीज आगे चलती है और ये अच्छी खबर वाली न्यूज़ के ऊपर शायद बेस करके आसिफ जरदारी साहब एक बार फिर बड़े तवील अरसे जो छुट्टी थी उनकी सियासत से, या एटलीस्ट जो उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की हुई थी, उसके बाद मंजरनामे पर आते हैं बिलावल हाउस कराची में, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात होती है मौलाना फजल रहमान साहब से। अनफॉर्चुनेटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कोशिश की थी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, वो रंग ना ला सकी। हालांकि इसके ऊपर PMLN बहुत सारी वजूहात देती है, इंक्लूडिंग कि शहबाज शरीफ साहब को कोरोना था उस टाइम पे, लेकिन इसके हवाले से भी बड़ी चहम गोइयां चलने लगी। लेकिन आज जो प्रेस ब्रीफिंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, उसके अंदर उनका लबो लहजा काफी तुंदो तेज नजर आया हुकूमत की जानिब। उन्होंने क्या फरमाया, जरा मुलाहिजा करिएगा। हम समझते हैं कि हमने डिलीवर किया है, हमारे पास तरीक़ेकार है टैक्सेस का इकट्ठा करना, बजट चलाना। आप ये हाइब्रिड सिलेक्टेड को जो नाकाम है, जो हर महाज पे फेल हो चुके हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के वफाक के साथ इस तरीके से ना खेले। इसका नुकसान हर सूबा को होगा, हर पाकिस्तानी को होगा। पाकिस्तान ही इस वक्त में उठा सकता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मैं अपने शो में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जनरल साहब। इसके अलावा राना मुबशिर साहब एक सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। और शौकत पराचा साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह बैठे हैं आज और कह चुके हैं आज कि शहरियों के लिए इमरान खान साहब खतरा बन गए हैं। डू यू एग्री टू दिस जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मौका नहीं था कि बिलावल इस पे भी सियासत करें, और बात हो रही थी कश्मीर के बारे में उनको सपोर्ट देने की, फिर आपने बजट के बारे में बात की। ठीक है, आप अपने बजट का रोना रोएं या बताएं कि जी हम ये कर रहे हैं, अच्छा ये वो कर रहे हैं, लेकिन आपको मुझे हमें सब पता है कि सिंध के हालात हैं क्या। आज पाकिस्तान का सबसे गया गुजरा सूबा जहां पे हालात अंदरून सिंध में सबसे ज्यादा खराब हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो मेरा ख्याल है यहाँ सियासत करने के बजाय तवज्जो देनी चाहिए कि आप अपने यहाँ बेहतरी करें। अब इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ये पैसा मुख्तस नहीं किया, वो नहीं किया। क्या उन्हें पता नहीं है कि सबसे बड़ा हिस्सा तो सूबों को चले जाता है, फंड्स तो सूबों के पास जाते हैं, काम तो सूबों ने करना है। और दूसरी तरफ ये है कि इस दफा आपका बजट श्रिंक किया है। पहला मौका है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है, सवाए चाइना के जहां पे बहुत पॉजिटिव हुआ करती थी, लेकिन अब वो +1 पे है, यानी 1% बढ़ रही है, जो किसी जमाने में 8 से 12% तक जाती थी। तो बाकी दुनिया में तो सब माइनस पे जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में माइनस है, और वो भी माइनस जो है मेरा ख्याल है -0.5 है गालिबन, तो ये इतनी ज्यादा नहीं। हमें वैसे अपनी आमदन बढ़ाने की जरूरत है, हमारी GDP का साइज छोटा है, वो बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए एक्सपोर्ट और इस तरह की चीजें गवर्नमेंट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये नेचुरली एक सियासत है जिसमें आपने हमेशा दूसरी साइड की एक नेगेटिव पिक्चर देनी है और अपनी आप पॉजिटिव, जबकि सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि आपके अपने हालात क्या हैं सिंध में। तो बहरहाल अच्छा, मेरा ख्याल है
اچھا جان صاحب، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ابھی حال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس کراچی میں، اور اس سے پہلے ذرا کچھ دن پہلے جائیں تو زرداری صاحب نے کہا تھا، جب آپ کو یاد ہے فواد چودھری نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ پاس 6 سے 7 مہینے ہیں اور اس میں ہمیں پرفارمنس دکھانی ہے، اس ٹائم پر اس کے کچھ دن بعد زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب کے جیالے تیار ہو جائیں، اچھا وقت آنے والا ہے۔ اب ان دونوں سٹیٹمنٹس کو ذرا اوور لیپ کر کے چلیں، ان دونوں واقعات کو اوور لیپ کر کے چلیں اور ان کو آج کی پریس بریفنگ کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں دیکھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی منظرنامہ اپوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش میں ہے یا اب اس کے لیے تگ و دو کرے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ نہ کوشش ہے، نہ ہی کیپیسٹی ہے، اور نہ ہی پولیٹیکل ول ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مشکلات سب کے پاس ہیں، اور سب کے اپنے، خاص طور پہ اپوزیشن میں تو اپنے کرپشن کے کیسز اور بدحالی زیادہ ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے ان کے لیے خاصی مشکل ہے، دشواری ہے، وہ یہ چیزیں کر نہیں سکیں گے۔ باقی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کو، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، ان کو امپروومنٹ کرنی چاہیے۔ میں سوچتا ہوں، جب اس چیز پہ میں غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ پارٹیاں جنہوں نے 3 ٹینیورز کیے، 3 ٹینیور میں کچھ ان کے پلے نہیں ہے دکھانے کو، اور اب ان کا 2 سال کے اوپر جب آپ شور مچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، تو کس بات پہ، ہمیں کیا جھانسا دینا چاہتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی تو وہی ہے جس نے 3 الیکشن روٹی کپڑا اور مکان پہ لڑے، تو کیا روٹی کپڑا مکان مل گیا کسی کو؟ پچھلے دور جو ان کا گزرا ہے اس میں انہوں نے ہر ایک ادارہ برباد کیا، کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں جہاں پہ کرپشن نہیں گئی، جہاں کرپٹ لوگوں کو نہیں بٹھایا۔ آج ملک کے ہر ادارے کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، کسی ادارے میں ایفیشنسی کی بنیاد پہ کام نہیں ہے، اداروں کا بہت برا حال ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کچھ ہو جائے، لیکن زرداری صاحب نے جو پیغام دیا تھا پنجاب کے لیے وہ بالکل بیکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب خود پنجاب میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کا بالکل سوا ہستی سے مٹی پڑی ہے، وہاں پہ اس کا بہت برا حال ہے، ان کے اسٹالورٹ چھوڑ چکے ہیں، وہاں پہ 2-4 پرانے لوگ رہ گئے ہیں، تو اس پارٹی کو تو ریوائیو کرنا وہاں پہ انتہائی مشکل ہے۔ میرا خیال ہے یہ سندھ کی حد تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ٹھیک ہے ان کا جہاں تک بات چلے گا، لیکن میں قطعاً اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کے کچھ نتائج ان کے فیور میں نکلیں گے، نہیں نکلیں۔ صحیح۔ اچھا رانا صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ ایک طرف تو آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جائیں پنجاب کے اندر، دوسری طرف جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آج تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ۔ آپ کی نظر میں اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے چکر میں ہے؟ آپ کو لگتا ہے اب تیار ہے وہ یہ کام کرنے کے لیے جو ایکٹیو ہوئے ایک دم سے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کو گرانے کے چکر میں تو سب ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ۔ مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، دونوں گرانے کے چکر میں ہے۔ مانتے نہیں ہیں، مانتے اس لیے نہیں ہے، کہتے نہیں جی ہم چاہتے ہی ہیں کہ اپنا ٹینیور پورا کرے پی ٹی آئی، بٹ دین اگین گرانا ضرور چاہتے۔ ایک اندر کی بات آپ نے پوچھی تو میں ہمیشہ کی طرح آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی ریسنٹلی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ بلاول صاحب جب لاہور گئے تھے تو بلاول صاحب نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ سو شہباز شریف صاحب سے وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، بہت کوشش ہوئی، مطلب کہ بڑی ایفرٹس ور میڈ، بٹ دین اگین شہباز شریف صاحب نہیں مل سکے۔ لیٹ می پٹ اٹ دس وے، میں بڑا پولائٹ طریقے سے پیش کر رہا ہوں ساری چیزوں کو کہ شہباز شریف صاحب نہیں ملے۔ سو نہیں ملے تو اس کا کوئی ریزن تھا، ریزن بڑا obvious ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ابھی ایک آدھ دن کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کے یہ ایک اور بات بھی سننے ہو سکتا ہے، there is a possibility، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، لیکن there is a possibility کہ شہباز شریف صاحب کو پھر اندر جانا پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ سو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، there is a possibility، ٹھیک ہے، I am talking about the possibilities۔ So there is a possibility کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو پھر اندر جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی جائیں، لیکن وہ اس وقت میں وہ نہیں ملنا چاہتے تھے بلاول صاحب سے، کیونکہ بلاول صاحب چاہتے یہ تھے کہ اے پی سی بلائی جائے۔
اور اس میں جناب APC کے لیے وہ شہباز شریف صاحب کو ایک پیج پہ لانا چاہتے تھے. وہ شہباز شریف صاحب پروبیبلی اس چیز کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. مے بی آفٹر لائک 2 weeks 10 دن 15 دن کے بعد شہباز شریف صاحب تیار ہو جائے, لیکن ابھی وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے, اس لیے وہ نہیں ملے بلاول صاحب سے. تو یہ ایک بڑی اندر کی سٹوری. اچھا رانا صاحب, ایک طرف تو شہباز شریف صاحب نہیں ملے, دوسری طرف رائیونڈ کے باہر نوٹسز چسپاں ہو گیا احتساب عدالت کے کہ نواز شریف صاحب 15 جولائی یا 17 جولائی کو جو ہیں وہ پیش ہو. اب یہ سچویشن یہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بن رہی ہے. تو ایک طرف تو کہا جاتا تھا شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا PMLN میں دھڑا مختلف ہے. اب کیا یہ دونوں دھڑے ہی اوائڈ کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مولانا صاحب سے ملنے کے لیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ریٹیلیشن آئے گی؟ دیکھیں نکا, بڑے عرصے سے ہم لوگ یہ پچھلے تقریباً 20-22 ماہ سے آپ اور میں ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان ون وے اور دی ادر. لیکن بات یہ ہے کہ پریشر ماؤنٹ کرنے والی بات ہے, کیونکہ پریشر اس لیے ماؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ ارشد ملک جو جج ہے جس کو گھر بھیجا گیا ہے, جس نے میاں نواز شریف کا فیصلہ دیا تھا, اس کے بعد ایشو یہ کھڑا ہو گیا کہ لوگوں نے کہا جناب کہ اتنے سارے ڈیسیژن پہ جو میاں نواز شریف کے خلاف ڈیسیژن آئے تھے ان پہ کوسچن مارک ریز ہو گیا. کوسچن مارک ریز ہوا, اینڈ ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی جو سچویشن تھی جس دن ارشد ملک فارغ ہوئے ہیں اس دن لندن میں, اور لندن میں یہ سچویشن تھی جو لندن میں جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کی بات کرو, وہ تو خوشیاں منا رہے تھے. they were like on cloud 9 پہ اس لیے تھے وہ لوگ because they thought کہ یار ایک ساری چیزیں زیرو ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. so that's what they thought and that's whether اگر دیکھا جائے, اگر آپ حکومت ابھی تک اس چیز پہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ری ٹرائل میں جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ کیسے کرے گی اس کو ہینڈل. اور جو اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہے کورٹس میں میاں محمد نواز شریف کی, اس میں ایک اور اپلیکیشن ایڈ ہو جائے گی, وہ ایک اور پلی ایڈ ہو جائے گی, اور وہ پلی یہ ہوگی کہ جناب دیکھیں جس جج نے دیے تھے فیصلے دیے تھے وہ غلط دیے تھے یا جو کچھ بھی دیا تھا, کوئی نہ کوئی پلی تو لیں گے نا کہ جناب وہ غلط فیصلے دیے تھے, اس لیے یہ ہمارے پہ تو کیس بنتا نہیں ہے. اب ایک سائڈ سے نواز شریف صاحب یہ پلی لیں گے, دوسری طرف سے اگر کلیئرٹی آ جاتی ہے مائنڈ میں حکومت کے, اور اگر کلیئر ہوتی ہے حکومت اس چیز کے لیے کہ ری ٹرائل پہ جائے گی, تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ٹف, کیونکہ آلریڈی ایک ڈیسیژن پہ کوسچن مارک آ چکا ہے. اور اگر ری ٹرائل پر بھی چلی جاتی ہے حکومت تو پھر بھی کوسچن مارک اس لیے آ جائیں گے کہ ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں گے. وہ ڈاؤٹس جو کریٹ ہوں گے ان کو کیسے سنبھالا جائے گا, وہ پرسیپشن کیسے ٹھیک کی جائے گی, بڑا مشکل کام ہے. اچھا پراچا صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بڑے تند و تیز جملے, یہ کس بات کا پیش خیمہ لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ تیز و تند جملے نہیں ہیں, بیسیکلی تو یہ ان کی فیلنگز ہیں, پارٹی کی فیلنگز ہیں, اور پارٹی کی فیلنگز کو وہ کنوے کرتے ہیں. کیونکہ کرونا سے پہلے بھی یا جب سے کرونا آیا ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورا جو تھرسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یا برسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ سندھ کے اوپر ہی چل رہا ہے. مثلا ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا, جو بھی وفاق سے آواز گئی وہ سندھ حکومت کے خلاف ہی گئی, حالانکہ باقی صوبوں نے وہی کیا جو سندھ حکومت نے پہلے کیا تھا. لیکن سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے, وفاق اپنی جگہ پہ اپنی کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہے, کیونکہ کرائسس ہے, پیسوں کا پیسے نہیں ہیں, اور جو NFC فارمولا کے تحت جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں, جو 7th NFC ایکارڈ تھا. اب اس کو ریوائز کرنے کے لیے ایک نیا انہوں نے ایوارڈ کی کمیٹی تشکیل دی, کمیشن تشکیل دیا, لیکن اس پہ بھی اعتراضات ہیں. تو اس لیے جو ادھر سے ایگریسو پاسچر جاتے ہیں, پرائمریلی بلاول تو 1 by 1 ان کو آج ایڈریس کر رہے تھے, لیکن obviously tone and tenor was so severe کیونکہ انہوں نے ہر چیز پہ بات کی. یہ زیادہ لمبی پریس کانفرنس تھی, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ایک ریئیکشنری موڈ میں تھے, یعنی جو ادھر سے سٹیٹمنٹس جاتی گئی ہیں مرکز کی طرف سے ان کو بیسیکلی وہ ریسپونڈ کر رہے تھے. رائٹ. اچھا پراچا صاحب یہ بھی بتائیں کہ حکومت کب تک اس طریقے سے چلتی رہے گی کہ وہ وفاق
ورسز کوئی نہ کوئی یا تو جماعت یا کوئی نہ کوئی صوبہ، اس طرح کا تصادم نظر آتا رہے گا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کرنے کے لیے باقی صوبوں کی حکومتوں کا جو ان کے یا تو اتحادی ہیں یا اتحادی بھی نہیں ہے، مخالف جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، ان کا ساتھ لیں، بیکاز فیڈریشن نے تو سارے صوبوں کو لے کر چلنا ہے اور سارے صوبوں کو لے کر چلنے آف کورس ایک بڑا چیلنج ہے. تو کب تک یہ جملے شکوہ جواب شکوہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے منسٹرز کی طرف سے بھی دیکھتے رہیں گے اور آف کورس پھر ریاکشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی دیکھتے رہیں گے؟ آپ کے ویورز کو اگر کسی کو بھی 88 سے 90 والا پیریڈ یاد ہو، وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، بے نظیر بھٹو شہید وزیر اعظم تھی اور ادھر سے میاں نواز شریف تھے چیف منسٹر، اور بالکل یہی سامان تھا اس وقت بھی کہ مرکز اور صوبہ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح سے لڑتے تھے. میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ ایف آئی اے کی ٹیم گئی وہاں پر، ہمایوں اختر خان کی فیکٹری میں چھاپا مارا انہوں نے. تو ایف آئی اے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. تو پنجاب پولیس جو کہ چیف منسٹر کے انڈر تھی، تو پنجاب پولیس نے ایف آئی اے والوں کو باقاعدہ گرفتار کر لیا تھا. یہ جو آپ کو آج پنجاب بینک نظر آ رہا ہے، یہ اسی وقت کی پیداوار ہے کہ جب صوبہ اور مرکز ٹسل میں تھے تو میاں صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا بینک بناؤں گا. اس وقت تو یہ بھی ایک پروپوزل تھی کہ اپنی ایئر لائن بھی پنجاب کی بنے گی. لیکن پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وقت کے ساتھ سیکھا، ٹالرنس سیکھی، اکاموڈیشن سیکھی، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا جب آصف زرداری صاحب ادھر صدر تھے اور میاں شہباز شریف وہاں پر چیف منسٹر پنجاب تھے، تو اس بار وہاں کوئی ایسی فضا نہیں بنی جس میں صوبہ اور مرکز ٹسل میں ہو. پی ٹی آئی ابھی نئی آئی ہے، نئے دن ہے ان کو، تو یہاں اپنی گورننس کے معاملات ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بین الصوبائی جو ایک برداشت ہوتی ہے یا بین الصوبائی اختیارات کا احترام ہوتا ہے، ابھی ادھر ان کو علم نہیں ہے. شاید کبھی وقت آئے کہ جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں وہ یہ سمجھیں کہ صوبے کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو ملا ہے، اس مینڈیٹ کو احترام کرنا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے. جس طرح صوبائی حکومت کا ایک فرض ہے کہ وہ مرکز کے اختیارات کا احترام کریں. اور میں آپ کو پریسائز ایگزامپل دے دوں، آئی جی سندھ کی تعیناتی کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جب ابھی پچھلے دور میں نون لیگ مرکز میں تھی اور پیپلز پارٹی ادھر تھی، اور اب بھی آئی جی کا جب معاملہ بنا سید کلیم امام کا صوبے کے ساتھ، تو یہ اختیارات مرکز کے اپنے ہیں، صوبے کے اپنے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسے وقت میں جب معیشت ڈاؤن ہو گئی، بیٹھ گئی، مائنس میں گروتھ چلی گئی، کورونا کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی بھی آج بھی اگر 2700 نئے انفیکشنز ہیں تو اٹ مینز کہ دس از ناٹ ریسیڈنگ، ابھی ہمارے ہاں فلیٹن بھی نہیں ہوا. اور لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سیکنڈ ویو بھی آئے گی. میں کہتا ہوں فرسٹ ویو ختم نہیں ہوئی تو سیکنڈ ویو کب آئے گی. تو ایک ایسے سیناریو میں جب اگر مرکز پریشان ہے تو ظاہر ہے سندھ کے شہری بھی پریشان ہوں گے، اگر صوبائی حکومت پریشان ہے تو پھر پاکستان کے دیگر علاقوں پہ بھی امپیکٹ پڑے گا. مثلا اگر کراچی میں خدا نخواستہ جیسے کے الیکٹرک کا معاملہ ہے، بلاول نے بڑی اس پہ تفصیلاً بات کی آج اپنی پریس کانفرنس میں. بھائی کے الیکٹرک ڈائریکٹ وفاق کا معاملہ ہے. عجیب اتفاق نہیں ہے کہ کل یا پرسوں جب پی ٹی آئی کے ایم این ایز پروٹیسٹ کر رہے تھے تو منانے والے پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء وہاں گئے ہوئے تھے. جو گورننس کا چیلنج ہے، آپ اس چیلنج کو سمجھیں، اس کا سامنا کریں. یہ ٹسل وقت کے ساتھ ہی ختم ہوگی. کوئی ایسا یہ انجینئرنگ نہیں ہوتی مائنڈ میں کہ برداشت پیدا ہو جائے، پولیٹیکل ٹالرنس آ جائے. بڑا وقت درکار ہے یہ والی تحمل مزاجی آنے میں دونوں اطراف. لیکن میں بریک کی طرف جاؤں گی، پراچہ صاحب بریک کے بعد واپس آتے، اس کے بعد پھر کشمیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاست کی بات کر رہے تھے، اب ذرا کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ خوبصورت وادی جس کو لہو میں بھارتیوں نے نہلا دیا. آج سے 100 سال پہلے بھی انفارچونیٹلی کچھ صورتحال ایسی ہی تھی، اور اس ٹائم پہ ڈوگرا رہنماؤں اور حکمرانوں نے یہ تمام کے تمام اس وادی کو خون میں نہلایا ہوا تھا.
آج سے 11 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو مہاراجہ ہری سنگھ ڈوگرا رولر کے جو سولجرز ہیں انہوں نے 22 کشمیریوں کو سری نگر جیل کے باہر آزان دینے کے جرم میں شہید کر دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ یہ آزادی کی جنگ سلگتی رہی، یہ آزادی کی جنگ بڑھتی چلی گئی، کم ہونے کا یہ نام نہیں لے گی، اس لیے کیونکہ یہ وہ موومنٹ ہے جو کہ آج کے کشمیری نوجوانوں کے آباء و اجداد نے شروع کی۔ یہ وہ جنگ ہے جو کہ ظلم اور بربریت کے خلاف ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جو وہ جیت کر رہیں گے انشاءاللہ۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف سوال لے کر آؤں گی سب سے پہلے۔ جنرل صاحب، 100 پوری 1 صدی اور شاید اس سے بھی پہلے کا ٹائم کشمیری ظلم سہتے چلے آئے ہیں اور ابھی بھی سہ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان کی اذیت جو ہے، ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں۔ جنرل صاحب، کب ہوں گے یہ ظلم، کب یہ ستم ٹوٹیں گے؟ دیکھیں انیکا، ہمیں اس بات کا مجھے بھی بڑا دکھ ہے، اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، ظلم و بربریت بڑی ہے، اور ان بیچاروں کے دن بدلنے کی بجائے، اچھے دن آنے کی بجائے، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ تکلیف دہ۔ 13 جولائی کا دن جو کہ یوم شہداء منایا جاتا ہے، جو آپ 1931 میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کا جو دن منایا جانا تھا، یہ پہلا موقع ہے کہ نہیں منایا جا رہا کیونکہ وہاں پر فوج وہاں بیٹھی ہے اور حالات بگڑ رہے ہیں۔ اوپر سے قدرت نے کچھ ایسا کام کیا کہ یہ جو امریکہ اور نیکسس بن گیا امریکہ اور انڈیا کا چائنا کے خلاف، اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن میں بھی پروسیس چل نہیں رہا، اور ہماری بھی ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ٹویٹس وغیرہ یہ ان چیزوں پہ زور ہے۔ ہمیں ایک پوائنٹ میں جس طرح آپ دیکھیے کہ ہم نے محمد صادق صاحب کو مقرر کیا ہے افغانستان کے لیے، اور وہ فوکل پرسن بن گئے ہیں، وہ لگے ہوئے اس کام پہ۔ کیا ہم کشمیر کے لیے ایک فوکل پرسن نہیں مقرر کر سکتے؟ کیا اس کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پلاننگ کرے، ایک بیوروکریٹ، ایک اچھا امبیسڈر لے کے جو کشمیر پہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ حکومت یا سے پہلے حکومتیں ہماری کرتی نہیں۔ ہمارے پچھلے 10-12 سال جو ہے وہ اس چیز میں ضائع گئے ہیں۔ تو میں تو خود مایوس ہوں اس معاملے میں، باوجود اس کے کہ اس حکومت کا کشمیر کے اوپر جو کچھ تھوڑا بہت یہ کرتے ہیں وہ پہلی حکومتوں سے زیادہ ہے، لیکن آج کے حالات کے مطابق ناکافی۔ رائٹ جنرل صاحب۔ اچھا فرحان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں کافی کام کر رہی ہے، یا ان کے اقدامات کافی ہیں یا ناکافی؟ کیونکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نظر نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں there needs to be more۔ دیکھیں ایک چیز ذرا جہاں پہ تعریف کرنی بنتی ہے نا، وہاں پہ اس تھوڑی سی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ساری جو ہے آپ نے بنائی، میں حکومت کی بات کروں، آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے جو بینیفٹس ہیں دیکھیں وہ ساری حکومت کی جھولی میں آ کے گر رہے ہیں ایز فار ایز کشمیر از کنسرن، ٹھیک ہے، کیونکہ کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو میں جس طریقے سے انٹرنیشنلی آپ لوگوں نے یعنی کہ پاکستان نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، پہلے میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں کیا گیا تھا۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پیریڈ آف ٹائم جب ہائی لائٹ کیا پاکستان نے، جب انڈیا اپنے 35A اور باقی جو امینڈمنٹس تھی وہ کر چکا تھا اپنی کانسٹیٹیوشن میں، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے پاکستان نے، حکومت نے، عمران خان نے ہائی لائٹ کیا کیس کو، وہ اب بہت اچھے طریقے سے کیا۔ ناؤ یہ جو لیٹسٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اباؤٹ لداخ، ایسٹ لداخ، سکم اور یہ جو ایریاز ہیں، اس پہ جو لیٹسٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ ساری سچویشن جو ہے یہ پورے ریجن کے ڈائنامکس چینج کر رہی ہے، اور یہ ریجن کے ڈائنامکس اس لیے چینج کر رہی ہے کہ چائنا ول ناٹ لیٹ گو آل دیز ایریاز ان ون وے اور دی ادر، بٹ دین اگین وہ سارے ایریاز کو وہ لے گا۔ اچھا دیر از اے ڈفرنس، ایک ہوتا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول، I will not say line of control because it's not line of control. میں لداخ کی بات کر رہا ہوں، it's line of contract. Okay. So there is a difference between line of contract and line of control. So line of contract کی جب بات کی جائے گی کیونکہ یہ لائن آف کانٹریکٹ ہے، لائن آف کنٹرول نہیں ہے۔ سو لائن آف کانٹریکٹ یہ ہے کہ اس میں جو جس طریقے سے اسرٹ کر سکتی ہے، کر سکتا ہے چائنا، اس طریقے سے اسرٹ کرے گا،
اور اس میں پورا ساؤتھ چائنا سی کا بھی ایک ایشو ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھے گا. ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھے گا, اس کو بھی آپ سامنے لے کے چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ, سکم اور ایک ایریا تو آلریڈی جو ہے وہ فورگو کر چکا ہے انڈیا, اور وہ اس پہ قبضہ کر چکا ہے چائنا, اور اور اس پہ آلریڈی ہو چکا ہے قبضہ. ٹھیک ہے, سو وہ اس کو کیسے اور کس وقت ڈسکلوز کیا جائے گا آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ میرے خیال میں رائٹ ٹائم پہ وہ بھی ڈسکلوز کر دیا جائے گا, پبلکلی لے کے آ جائیں گے اس چیز کو. لیکن چائنا از ناٹ گوئنگ ٹو بیک آؤٹ, کیونکہ یہ ڈائنامکس چینج کر رہا ہے پورے ریجن کے, اور یہ ریجن میں اگر سمجھا جائے کہ انڈیا, اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جناب کھیلے گا اسی طرح جس طرح کولڈ وار ایرا میں پاکستان نے فرنٹ لائن کا رول ادا کیا تھا, نو اٹس ناٹ گونا ہیپن, بیکاز انڈیا وہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ انڈیا کے اندر وہ ستو نہیں ہے, انڈیا کے اندر وہ گٹس نہیں ہے. انڈیا کی ملٹری جو ہے وہ 0/0 ہے, انڈیا کی انڈین کمانڈ جو ہے وہ 0/0 ہے, کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کو اسٹریٹجی بنانی نہیں آتی. اور ایسے الٹیچیوڈ پہ اگر وہ کہیں کہ جناب ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے, ان کے بڑے بڑے چیف کو یہ بنانی نہیں آتی اسٹریٹجی کہ ایسے الٹیچیوڈ پہ جنگ لڑی کیسے جاتی ہے. تو ان کی سمجھ سے یہ باہر ہے. انہوں نے ایک جو اپنی جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ غلط ہے, دیٹس ٹوٹلی رانگ. اور میں بڑا حیران ہوا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کہ انڈیا کا آرمی چیف جو تھا وہ اسٹریٹجی کیا بنا رہا تھا, وہ اسٹریٹجی بنا رہا تھا میکنائزڈ وارفیئر اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی بیسس پہ وہ جنگ لڑنا چاہ رہا تھا. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نکمے ہیں انڈین فورسز کے چیف, یہ نالائق ہیں, کیا ہیں یہ لوگ, کہ بھائی یہ جو میکنائزڈ وارفیئر ہوتی ہے اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہوتی ہے اس ایریا میں اپلائی نہیں کرتی. وہ ایریا ڈیفرنٹ ہے, وہ ایسا ایریا ہے کہ جس کے تبت سے اوپر تو کمرشل فلائٹس نہیں جاتی, اس کا تو وہاں پہ آکسیجن لیول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ اگر آپ گولہ ماریں گے تو اس کی فریکوینسی کون سی فریکوینسی پہ جا کے چلے گا اور کیسے جائے گا, فائر کریں گے تو ایئر کا جو سوئنگ ہے اس میں فائر کیسے ہوگا, یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مجھے سمجھ آتی ہے, تو اتنی بڑی فورس انڈیا کی اور اتنے بڑے چیف انڈیا کے ان کو نہیں سمجھ آتی. صحیح رانا صاحب, میں پراچے صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کشمیر کی جنت نظیر وادی کو لہو لہان کیا جاتا رہا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. نریندر مودی جو ہے وہ بالکل ہی ایک سانپ کی طرح بن کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر پہ. ایسے میں ایک طرف تو حکومتیں کوشش کر رہی ہیں یا کرنی چاہیے, دوسری طرف عوام کا, ہم ہوں یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہو, ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہوں, ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. وہ کیسے کشمیر کے معاملے کو اجاگر کر سکتے ہیں پراچے صاحب؟ دیکھیے, بھارت اس بات کو نہیں سمجھ رہا, لیکن جو ایک بار اقتدار میں رہ جائیں پھر وہ اقتدار سے نکل جائیں تو اس وقت وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ غلطیاں ہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. یہ معاملہ ہم کہتے ہیں نا 70 سال سے ہے, یہ 70 سال سے نہیں ہے, یہ جب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب ٹیک اوور کیا تھا, کشمیر خریدا تھا ڈوگرا راج نے, اس وقت سے کشمیریوں کے ساتھ مظالم کا سلسلہ جاری ہے. اور آج تو ہم جس کموموریٹ کر رہے ہیں جس ایونٹ کو, وہ 1931 کا ہے. تو مچ بیفور کریشن آف پاکستان کشمیری اس ظلم کا شکار رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو کرنٹ سینیریو, 5 اگست گزشتہ سال کے بعد نریندر مودی نے سمجھا تھا کہ شاید اب وہ کشمیر کا معاملہ وہ حل ہو گیا, ختم ہو گیا. والز کی نئی سولیرو مینگو, جس کی ہر بائٹ میں ہے ریئل مینگوز کا مزہ. نیو والز سولیرو میڈ ود ریئل فروٹس. اتنا کشمیر کے حوالے سے باتیں کی شاید جو وہاں نیو یارک میں بیٹھ کے اتنی نہ کی ہوں, اور بنیادی نقطہ یہی تھا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, امریکی الیکشن میں جو ڈیموکریٹس کینڈیڈیٹ ہیں جو بائیڈن نے تو کہہ دیا کہ اگر میں جیتا
تو میں پھر جا کر بھارت کے ساتھ کشمیر کا معاملہ اٹھاؤں گا. ان کے جو کیمپین انچارج ہیں انہوں نے باقاعدہ فارن پالیسی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کی کیمپین میں انہوں نے یہ بات کی. تو کشمیر کے حوالے سے آپ برطانیہ میں دیکھ لیں, وہاں پر باقاعدہ جو کشمیر گروپ بنا ہوا ہے اور وہ الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ کوئی تھنک ٹینک یا کسی کے سپانسرڈ نہیں ہیں, وہ بات کرتے ہیں. یورپین پارلیمنٹ میں دیکھیں بات ہوتی ہے. تو سونر انڈیا اپنی اس ہٹ درمی سے پیچھے ہٹے کہ یہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے, ٹو ٹنگ نہیں ہے. جو جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہی تو وہ حقدار ہے اس زمین کے, ایگزیکٹلی اٹھا کے آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. پراچا صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اس سے پہلے رانا مبشر صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین, کشمیر بنے گا پاکستان, یہ نعرے آج بھی کشمیر میں بلند ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. جیسے جیسے ظلم زیادہ ہوگا ویسے ویسے ہی جو یہ انڈیجنس آزادی کی موومنٹ ہے یہ بھی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن مجھے آج کے شو سے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ کشمیریوں کو جلد آزادی حاصل ہو. اللہ حافظ. ناصر.